बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। प्रोग्राम मुकाबले में मेरे और आमिर मतीन साहब की तरफ से तमाम देखने वालों को हम खुश आमदेद कहेंगे। नाज़रीन, दुनिया की नज़रें तो इस वक्त व्हाइट हाउस पे और डोनाल्ड ट्रंप के ऊपर हैं, मगर जो पाकिस्तान है उसकी नज़रें इस वक्त हमारी सुप्रीम कोर्ट और कानून से जुड़े तनाज़ात से ऐसा लगता है हटने को तैयार नहीं है। 26वीं आईनी तरमीम का जो मामला है वो अदालत के अंदर एक बहरान पैदा कर गया है, और मैं ये कह सकती हूँ कि ये बहरान निहायत ही शिद्दत इख्तियार करता हुआ भी महसूस हो रहा है। यहाँ पर ताज़ा तरीन जो खबर हमारे सामने आ रही है वो ये है कि आज की इस पूरी खलबली के बाद चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब जो हैं वो तो छुट्टी पर चले गए हैं, जबकि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से ये फैसला कर लिया है कि वो इस केस से कतई तौर पे पीछे नहीं हटेंगे। लेकिन यहां पर ये बता दें आपको कि बेंच के 3 रुकनी इस बेंच के अंदर एक अहम मेंबर जस्टिस आयशा मलिक साहिबा हैं, उनको इस बेंच से हटा दिया गया है। इसके ऊपर बड़ी तफसील से हम बात करने जा रहे हैं, और चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी साहब और जस्टिस अमीनुद्दीन खान साहब ने जो कुछ भी 26वीं आईनी तरमीम के हवाले से आज किया वो निहायत ही गैर कानूनी है, और ये कहना है 3 रुकनी बेंच की तरफ से जो ऑब्जर्वेशन आज की इस पूरे मामले के बाद हमारे सामने आई है। इसके ऊपर बात करेंगे, लेकिन याद रहे कि ऑल पाकिस्तान वकीला एक्शन कमेटी हो या फिर बलूचिस्तान बार काउंसिल हो, इसने जस्टिस मंसूर अली शाह साहब से जारी यकजहती किया है। देखना यह है कि आला अदलिया के जजेस के दरमियान ये जो तकसीम है इसके नताइज क्या बरामद होंगे, और ये जो लड़ाई है, तनाज़ा है, ये कितनी शिद्दत इख्तियार कर सकता है, इसके ऊपर हम बात करने जा रहे हैं। आमिर साहब, जैसे मैंने बिल्कुल आगाज पे कहा कि मेरे पूरे इब्तदाई में शायद तनाज़ात सुप्रीम कोर्ट 26वीं आईनी तरमीम है, मगर इन तमाम चीज़ों से हट के दुनिया के अंदर जो बड़ी तब्दीली एक वाक़या हो रही है और जो दिखाया गया व्हाइट हाउस में तब्दीली के बाद, मेरा ख्याल है कि पूरा खित्ता, पूरी दुनिया उसकी तरफ नजरें जमाए रखी है। इस वक्त पूरी दुनिया में ट्रंप की हल्फ बर्दारी की तकरीब देखी जा रही है, और देखनी भी चाहिए, क्योंकि हर मुल्क अपने तनाज़र से देख रहा है कि उसके लिए इस तकरीर में और उसके बाद जो बताया जा रहा है कि वो 100 एग्जेक्टिव ऑर्डर साइन करने वाले हैं, उनके लिए किसके लिए क्या कुर्रा निकलता है। बिल्कुल, बिल्कुल। और इस वक्त जारी है, और हमारे लिए इसलिए भी ख़ास तौर पे एक तो वो यूक्रेन के हवाले से दुनिया देख रही है कि क्या किस तरीके से उन्होंने कहा है कि मैं जंग ख़त्म करवा दूंगा। गाज़ा में ऑलरेडी उन्होंने जंग ख़त्म करवा दी है, लार्जली वो क्रेडिट उनका ही है कि उनके प्रेशर की वजह से नेतन्याहू ने बैक ऑफ किया और ये मुआहिदा हुआ। मगर अभी इस वक्त अभी वो पहला मरहला उसका तय पा रहा है। कैदियों का एक्सचेंज जो है आज हो गया है, मगर अभी काफ़ी सारे सवाल हैं कि अगले मरहले में जबकि फोर्सेस ने वापस जाना है, इसराइलियों ने भी और इन्होंने भी, तो ये देखना है कि क्या ये कायम रहता है नहीं रहता, क्योंकि इसराइल की इस चीज़ पे कोशिश होगी कि हमास को किसी सूरत में भी वो वहाँ पे ना रहे। और आज भी मैं देख रहा था कि उन्होंने कोई अपनी विक्ट्री परेड भी की है, और वो क्या ये अगला मरहला हो पाएगा नहीं हो पाएगा, तो ये लार्जली डिपेंड करता है अमेरिका पे। अमेरिका अगर चाहे तो ये इसराइल को और हमास को और दीगर अफ्रीकीन को जो है राह पे चला सकता है। ये इम्पॉर्टेंट है फ़लस्तीन के लिए भी, क्योंकि अगर तीसरा जो फेज़ रिकंस्ट्रक्शन का है वो तभी हो पाएगी अगर हमास वहाँ पे वो फेस उसका ना हो। पॉलिटिकल रोल उनका तो होगा, मगर अस्करी रोल किसी किस्म का शायद किसी को भी कबूल ना हो, तो शायद ये एक है, मगर उसमें अमेरिका का रोल बहुत बड़ा होगा, तो इसलिए निगाहें हैं। तो सेकंड सेगमेंट में हम इसके ऊपर तफसीली बात करेंगे। अब आ जाते हैं पाकिस्तान की अपनी सियासत पे। क्विकली मैं ये कह दूं कि जो हम ये कहते रहे हैं कि ये मज़ाकरात जो है ना ये किसी तरफ जाते हुए नज़र नहीं आ रहे, अब उसके तकरीबन नतीजा निकल ही आया है। ये ज़राए के हवाले से हुकूमत की तरफ से ये बयान चल रहा है कि जी उन्होंने कहा जी 9 मई का जो जुडिशल बनाना था उसकी कमीशन, वो शायद मुमकिन नहीं है। तो उसके बाद से जो पीटीआई की तरफ से इशारे आ रहे हैं कि वो शायद इमरान खान का भी कोई बयान चल रहा है, अगर ये नहीं उसको कबूल करते तो 7 दिन बाद वो एहतजाज की ही तरफ गामजन नजर आते हैं, राग़ब नजर आते हैं। इरफान सदीक़ी साहब ने डिनाई कर दिया इस सिचुएशन को जो हुकूमत से मंसूब करके बयान आ रहा है सामने। बहरहाल वो अभी मैंने इसीलिए कहा ज़राए के हवाले से वो बड़ी तफसील दी जा रही है।
جو دیکھیں گے، مگر میرا ذاتی خیال ہے کہ یہ کمیشن ویسے بھی، یہ میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ مجھے یہ 9 مئی کا کمیشن اور ایون 26 نومبر کا کمیشن بنتے ہوئے نظر نہیں آ رہا. حکومت اور اسٹیبلشمنٹ افورڈ نہیں کرتی ہے کہ اس کے ذریعے جو نئے اسکیلیٹنز نکلیں گے وہ بڑی بات کسی اور طرف نکل جائے گی. مگر ابھی جو میں سمجھتا ہوں سب سے اس وقت جو گمبھیر معاملہ ہے وہ پاکستان کی سپریم کورٹ میں جاری ہے. عام تاثر یہ تھا کہ فائز عیسیٰ صاحب کے جانے کے بعد وہاں پہ ایک ٹھنڈی ہوائیں چلیں گی، کچھ مرہم لگے گا، اور یہ جو اندرونی سپریم کورٹ کی لڑائیاں ہیں وہ ختم ہو جائیں گی. وہ نہ صرف کہ ختم نہیں ہوئی، میں سمجھتا ہوں نیکسٹ لیول پہ جا گئی ہیں. وہ جو انگریزی میں کہتے ہیں نا کہ ڈیگرز آر آؤٹ اور جو ہے نا گلوز آر آف، تو وہ بالکل اس طرح کی صورتحال ہو گئی ہے کہ وہ چیزیں ہو رہی ہیں جو کہ آج تک نہیں ہوئی، نئی نظیریں بن رہی ہیں اور وہ بڑی ہی بے ترتیبی سے بن رہی ہیں کہ اس کی امید کسی کو بھی نہیں تھی. یہاں پاکستان کی بڑی جوڈیشری کی چکرڈ ہسٹری رہی ہوئی ہے، بہت بہت کچھ ہوا ہے، مگر یہ بھی کوئی نئی مثال بن رہی ہے. شروع سلسلہ اس کا اس طرح ہوا تھا کہ کسٹمز ایکٹ کی بابت ایک کیس تھا جس کے اندر یہ سوال آیا کہ یہ کیا آئینی مسئلہ ہے یا یہ ریگولر کورٹس کو سننا چاہیے. اس پہ یہ بات چھڑ گئی کہ کیا یہ آئینی ریگولر عدالتوں سے ان کا یہ حق چھینا جا سکتا ہے؟ کیا یہ جو بنیادی ڈھانچہ ہے آئین کا جس کے اندر جو ہے آف کورس ہیومن رائٹس آ جاتے ہیں، اس کے بعد اسلامی کیریکٹر آ جاتا ہے، پارلیمانی نظام آ جاتا ہے اور عدلیہ کی آزادی آ جاتا ہے، کیا یہ اس سے تضاد رکھتا ہے یا نہیں رکھتا؟ تو اس کے بعد یہ سلسلہ جب آگے بڑھا، انہوں نے اس کی بینچ کی اگلی جب وہ کیس ہوئی تو پتہ چلا کہ وہ بینچ تبدیل کر دیا گیا ہے. اس کے بعد آج جو پیشی ہونی تھی تو آج یہ بتایا گیا ہے کہ اس وقت جو ہے وہ مقرر ہی نہیں، سماعت کے لیے مقرر ہی نہیں ہوا. حالانکہ ججز پہنچ گئے ہیں، ججز پہنچ گئے، بیرسٹر صاحب پہنچ گئے، صلاح الدین صاحب جو اس کی پیروی کر رہے ہیں وہ آ گئے، وہ کراچی سے آئے اس کے لیے. تو اس کے بعد جو ریاکشن تھا، جسٹس منصور علی شاہ بڑے تمل مزاج آدمی ہیں، مگر اس طرح کا ریاکٹ میں نے کم ہی دیکھا ان کو کرتے ہوئے کہ انہوں نے بہت اس کا برا منایا اور ایڈیشنل رجسٹرار کو ایک تو توہین عدالت میں انہوں نے بلا لیا ہے کل کہ جی آپ بتائیں، اور یہ ججز کمیٹی اجلاس کی میٹنگ منٹس بھی لے آئیں اور ہمیں بتائیے گا کہ ہم دوبارہ عدالت میں آ جائیں. اس کے بعد کیس جو ہے انتظامی کمیٹی کے پاس چلا گیا، جسٹس عرفان سعادت مصروف ہیں تو کسی اور صاحب بینچ آ جائیں. کیس ہمارے علاوہ کسی کے عدالت میں مقرر نہیں کیا گیا. یہ ریمارکس میں پڑھ رہا ہوں. حالانکہ عامر صاحب 16 جنوری کو یہ طے پایا تھا کہ 20 جنوری کو دوپہر 1 بجے میں اس کیس کی سماعت ہوگی، مگر ججز پہنچ گئے. بیرسٹر صلاح الدین کراچی سے اسپیشلی یہاں پر پہنچ گئے. پہنچنے پر پتا چلا کورٹ روم کا جب ماحول بن گیا تو اندازہ ہوا کہ یہ تو کیس ہی نہیں ہے. اس میں کوئکلی بتا دوں کہ کیا اب ایک ریسرچ آفیسر ہمیں بتائے گا کہ کون سا کیس کہاں مقرر ہوگا، کیونکہ یہ فیصلہ جو ہے وہ انتظامی ڈھانچہ جو تھا، انتظامی افسران تھے، انہوں نے کر لیا. تو یہ سپریم کورٹ کے ججز، سینئر ججز، ان کا یہ کہنا ٹھیک تھا کہ یہ ہم نے فیصلہ کرنا ہے کہ کس عدالت میں جائے گا یا یہ انتظامی لوگ کریں گے. جوڈیشل آرڈر کو انتظامی حکم کے ساتھ جو ہے نا انہوں نے ختم کر دیا. انہوں نے کہا جی کمیٹی کے پاس ایسا کوئی اختیار نہیں کہ وہ کیس ہی ٹرانسفر کر دے. جسٹس عائشہ ملک نے یہ بھی کہا اور انہوں نے کہا جی 26ویں آئینی ترمیم کے تحت یہ آئینی بینچ میں جائے گا. یہ بحث ہماری عدالت بھی کر سکتی تھی کہ عدالت میں یہ بحث ہوتی تو کہ بہتر تھا، یا یہ جو ہے مطلب یہ ریگولر بینچ کے سامنے جائے گا یا یہ آئینی بینچ کے سامنے جائے گا. لیکن چونکہ منصور علی شاہ صاحب نے عامر صاحب اس کو ٹیک اپ کیا تھا تو اسی لیے کہا جا رہا ہے کہ حق بھی ان کا تھا کہ ان کے بینچ کے سامنے اس معاملے کو اٹھایا جائے گا. جی یہ مزید انہوں نے جسٹس عائشہ ملک نے کہا کہ سمجھ نہیں آ رہی 2 یا 3 ذہنوں کے مقابلے میں ایک چیف جسٹس کیسے بہتر ہو سکتا ہے. بہت سخت ریمارکس تھے. یہ اس کا بیک گراؤنڈ بھی یہ ہے کہ یہ آگے اس میں آئرنی کہہ لیں، المیہ کہہ لیں کہ چیف جسٹس بندیال کی عدالت میں جب یہ ایشو تھا کہ جی یہ الزام لگا کہ جناب ایک ہم خیال جو بینچ بنانے کا ایک کمیٹی بن گئی ہے جو کہ اپنی مرضی کے وہ لگاتے ہیں
اور اس وقت جب یہ کیا جا رہا تھا تو اس وقت جائیہ آفریدی بھی ان ججز میں شامل تھے کہ وہ ان بینچز میں پیش نہیں ہوتے کہ جب تک ان کا یہ خیال تھا کہ پروسیجر اور پریکٹسز کا جو بل ہے اس کو امپلیمنٹ کیا جائے اور یہ بینچ بنانے کی شفافیت کی جائے. ٹھیک ہے, اگر آپ اجازت دیں عامر صاحب, چونکہ موسٹ ریلیونٹ جو شخص ہیں اور 26ویں آئینی ترمیم کے اوپر بڑی مفصل اس وقت آپ تجزیہ دے رہے ہیں, بڑی مفصل گفتگو ہو رہی ہے, بیرسٹر صلاح الدین صاحب ہمارے ساتھ موجود ہے, میرا خیال ہے انہی سے ہم بہتر طور پہ سمجھ سکتے ہیں. شکریہ سر, تھینک سو مچ آپ کے جوائن کرنے کے. جی بیرسٹر صاحب, ہمیں پلیز ایک تو بتائیے گا آج کیا ہوا اور پھر اس کیس کا بیک گراؤنڈ جو ہے کہ یہ کیس ہے کیا اور یہ کس سٹیج پہ جا رہا ہے. جی دیکھیں, کیس بنیادی طور پہ پرانی اپیل ہے 2020 کی. اس میں ایک ایشو تھا کہ سندھ ہائی کورٹ نے ریگولیٹری ڈیوٹی جو تھی کسٹمز ایکٹ کے تحت جو لاگو ہوئی تھی, اس کی ایک شق انہوں نے کالعدم قرار دے دی تھی سندھ ہائی کورٹ نے. ایف بی آر نے اس کی اپیل کی سپریم کورٹ میں, وہ پچھلے 3-4 سال سے پینڈنگ تھی. جب یہ پچھلے ہفتے یہ معاملہ بینچ کے سامنے آیا تو ایک ایشو اٹھا کہ آیا چونکہ ہائی کورٹ نے ایک قانون کو کالعدم قرار دیا ہے تو آیا یہ آئینی بینچ کے سامنے جانا چاہیے یا نہیں جانا چاہیے. اس پہ کویشچن فریم کیا تھا اور یہ ایشو اٹھا تھا کہ آیا جو عام بینچز ہیں ان کے پاس استحقاق ہے کہ اس نوعیت کے کیسز سنیں یا نہ سنیں. اس پہ جب معاملہ جمعرات کے لیے رکھا گیا تھا تو جمعرات کو بینچ میں ایک تبدیلی آ گئی کہ جس میں جسٹس عرفان سعادت صاحب کے بجائے جسٹس عقیل عباسی صاحب کو بینچ میں شامل کر دیا. اب جسٹس عقیل عباسی صاحب کا خود جو سندھ ہائی کورٹ کا فیصلہ تھا وہ انہوں نے ہی لکھا تھا, تو اس لیے بینچ نے جمعرات کے دن یہ آرڈر کیا کہ چونکہ پچھلے بینچ نے اس کو پارٹ ہرڈ کیا ہوا ہے, کچھ حد تک دلائل سن چکی ہے اس پہ, تو اس لیے اسی بینچ کے سامنے یہ پیر والے روز 1 بجے لگایا جائے. آج جب مین لسٹ اور سپلیمنٹری لسٹ اور تمام وکلا سے کہا تھا کہ آپ اسلام آباد آ کے اس پہ اپنے دلائل پیش کریں, جب آج وہ کیس لگنا تھا تو نہ وہ مین لسٹ میں آیا نہ وہ سپلیمنٹری لسٹ میں آیا. تو اس میں میں ایک فریقین کے لیے اس میں پیش ہو رہا تھا, تو میں نے پوائنٹ آؤٹ کیا کہ یہ معاملہ آج لگا نہیں ہے. تو پھر جب اسسٹنٹ ایڈیشنل رجسٹرار صاحب کو مدعو کیا گیا تو انہوں نے یہ کہا کہ میں نے اس لیے یہ کیس نہیں لگایا چونکہ ہمیں ہدایت تھی پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی سے کہ یہ کیس جو ہے یہ آئینی بینچ کے سامنے ہی لگایا جائے. اس پہ بینچ نے کہا کہ آپ کے پاس کوئی تحریری حکم نامہ ہے کمیٹی کا, تو وہ ان کے پاس موجود نہیں تھا. اس کے بعد جسٹس عائشہ ملک صاحبہ نے سوال پوچھا کہ کچھ اور بھی دیگر ہمارے مقدمات ہیں جن میں ہم نے کویسچنز آف لا فریم کیے ہیں جو کہ اس ہفتے لگنے تھے, ان کیسز کو بھی ڈی لسٹ کر دیا گیا ہے, تو وہ کس کے کہنے پہ کیا گیا ہے. تو اس پہ ان کا جواب آیا کہ وہ ایک ریسرچ آفیسر ہوتے ہیں سپریم کورٹ میں, انہوں نے نوٹ پٹ اپ کیا کہ یہ مقدمہ جو ہے یہ بھی جو مقدمات ہیں سارے ان کو بھی آئینی بینچ میں لگنا چاہیے. تو اس پہ بینچ کی طرف سے بہت برہمی کا اظہار ہوا. انہوں نے کہا کہ اب ریسرچ آفیسرز جو ہیں وہ ہمارے جوڈیشل آرڈرز کی اپیل سنا کریں گے, ان کے اوپر ان کے برعکس کوئی ڈیسیجن دیں گے. تو پھر ایک تیسرا جو جسٹس عقیل عباسی صاحب کی جو کامنٹ تھی, انہوں نے کہا کہ ایون اگر ہم فرض بھی کر لیں کہ یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کا فیصلہ تھا تو پریکٹس اینڈ پروسیجر کمیٹی کی پاور صرف ایڈمنسٹریٹو ہوتی ہیں, انتظامی معاملات میں وہ کر سکتے ہیں. جب ایک باقاعدہ جوڈیشل آرڈر ہو تو نہ کسی چیف جسٹس کا نہ کسی کمیٹی کا استحقاق ہے کہ وہ جوڈیشل آرڈر کو نظر انداز کر کے وہ اپنی مرضی کی بینچ بنائے اور ان کے سامنے کیس فکس کرے. ابھی تو بیرسٹر صاحب یہ کاز لسٹ میرے سامنے پڑی ہوئی ہے کہ جو کل لگائی گئی
رہی ہے اس میں سے جسٹس عائشہ کو بھی ایکسکلوڈ کر دیا گیا, نکال دیا گیا ہے, تو کیا اس طرح بینچ تبدیل کرنے کا ماضی کی کیا نظیریں ہیں اور کیا فیصلے ہیں؟ یہ کتنا کنجوجول ہے؟ دیکھیں, ماضی میں سب سے پہلا جو یہ انسٹنس پایا جاتا ہے وہ ملک اسد علی کا کیس ہے. ملک اسد علی کے کیس میں ایک بینچ, سپریم کورٹ کے ایک بینچ نے کیس کی, اس میں وہ سجاد علی شاہ صاحب کی اپوائنٹمنٹ ایز چیف جسٹس کا معاملہ تھا. ایک بینچ نے آرڈر کیا کہ کیس کو فلاں تاریخ کو لگایا جائے اس کورٹ, فل کورٹ کے سامنے. اس میں جو چیف جسٹس تھے سجاد علی شاہ صاحب, انہوں نے معاملہ ڈی لسٹ کر دیا. اس پہ پھر فل کورٹ نے باقاعدہ اس پہ فیصلہ دیا کہ انہوں نے کہا کہ کسی بھی چیف جسٹس کے جو پاورز ہیں وہ صرف ایڈمنسٹریٹو پاورز ہوتے ہیں, اور ایڈمنسٹریٹو پاورز کو جوڈیشل پاور پہ ترجیح نہیں دی جا سکتی. اگر ایک بینچ کسی کیس کی سماعت کر رہی ہے اور اس میں انہوں نے کوئی ڈائریکشنز دیے ہیں تو کسی ایڈمنسٹریٹو آرڈر کے ذریعے اس معاملے کو ڈی لسٹ نہیں کیا جا سکتا. اس کے بعد آپ کو یاد ہوگا ثاقب نثار صاحب کے دور میں بھی یہ ایشو اٹھا تھا. ایک ان کی بینچ تھی قاضی فائز عیسیٰ صاحب اور منصور علی شاہ صاحب کے ساتھ ہی پشاور میں, جس میں ان کو شاید کوئی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے کچھ سوالات انہیں پسند نہیں آئے, تو انہوں نے اٹھتے ہوئے کہہ دیا کہ یہ بینچ میں ریکانسٹیٹیوٹ کر رہا ہوں. تو اس میں بھی جسٹس عیسیٰ اور جسٹس منصور علی شاہ کا یہی فیصلہ آیا کہ کوئی چیف جسٹس کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ ایک بار جب کیس چلنا شروع ہو جائے اور جوڈیشل آرڈرز اس میں پاس ہو جائیں تو پھر چیف یہ جسٹس نظیریں ہونے کے باوجود بیرسٹر صاحب پہلے دن جو ہے یہ ہوا, پھر یہ آج جو ہے پہلے سماعت پہ نہیں لگا, اور اب جو جسٹس عائشہ کو نکال دیا گیا ہے تو یہ تو وہ تلے ہوئے ہیں کہ وہ یہ بینچ نہیں لگنا دیکھنا چاہ رہے, جو بھی لوگ کر رہے ہیں اس کے پیچھے. تو آخر اندیشہ کیا ہے, ڈر کیا ہے؟ ڈر پتہ نہیں کیا ہے. میں تو سمجھتا ہوں ایشو جو ہے یہ وہی چیز, آپ کو یاد ہوگا بندیال صاحب کے دور میں بھی ہماری ہمیشہ یہی درخواست ہوتی تھی بار کے توسل سے کہ یہ جو امپریشن ہے کہ مخصوص بینچز ہی کسی قسم کا کیس سنیں اور کچھ بینچز سے کیسز ہٹائے جائیں, اس سے آپ کو یاد ہے ججز نے بھی اس میں خط و کتابت کی, ہر جگہ بار میں بھی کرٹیسائز ہوا, اور اس کی وجہ سے جو مورل کریڈیبلٹی تھی میں سمجھتا ہوں بندیال صاحب کی کورٹ کی, وہ اتنی ایروڈ ہو گئی کہ جو جوڈیشل آرڈرز تھے پھر وہ انفورس ہونے کے قابل نہیں رہے. مجھے جو یاد پڑتا ہے بیرسٹر صاحب کہ اس فکر کے یہ خیال جن لوگوں کا تھا, جن ججز کا, اس میں جسٹس یحییٰ آفریدی بھی تھے, یہ بھی ان بینچز میں نہیں بیٹھتے تھے جس کے اندر یہ امپلیمنٹ نہیں, یہ اخلاقی پہلو مد نظر نہیں رکھا جاتا تھا. تو اب یہ جب جسٹس عائشہ کو نکال دیا گیا ہے تو اس کا کیا بنے گا, اب کل کیا ہوگا؟ جسٹس یحییٰ آفریدی صاحب کا اس میں باقاعدہ آرڈر ہے کہ یہ جو امپریشن ہے کہ چیف جسٹس جو ہے وہ بینچ کی سلیکشن جو ہے وہ مخصوص کیسز کے لیے خاص بینچز کریٹ کر رہے ہیں, تو اس سے تمام ادارے کی کریڈیبلٹی اور ساخت جو ہے وہ متاثر ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں یہاں بھی اسی قسم کی اب ہم پٹری پہ چل پڑے ہیں, جس کی وجہ سے یہ ڈویژنز جو ہیں کورٹ کے اندر وہ مزید بڑھیں گی. ضرورت اس چیز کی ہے کہ یہ جو تمام کمپلیکیشنز کریٹ کی گئی ہیں 26ویں ترمیم کے بعد, کون سا کیس کہاں جائے گا, کیسے جائے گا, کون ڈیسائیڈ کرے گا, ایٹسیٹرا, یہ تمام چیزیں ایک ہی آسان حل ہے جو ہے ایک فل کورٹ کی صورت میں. ایک فل کورٹ کو چیف جسٹس صاحب کو فل کورٹ کو تشکیل دینا چاہیے. اس فل کورٹ میں تمام ججز کی آراء سامنے آ جائیں گی کہ 26ویں ترمیم, یہ پریکٹس اینڈ پروسیجر, ان تمام پہلوؤں پہ جب تمام ججز کی ایک رائے آ جائے گی تو جو اکثریتی رائے ہوگی وہ سب کو چاہے پسند آئے یا نہ آئے, اور ہمارے جیسے کافی لوگوں کی اور یہ وکلاء کی جو ایکشن کمیٹی ہے ان کا
کا پہلے بھی یہ ڈیمانڈ رہی ہے، آج بھی انہوں نے یہ بینچز کی تبدیلی کے حوالے سے بھی انہوں نے اپنا بڑا سخت بیان دیا ہوا ہے، پر ایسا ہو نہیں رہا۔ اس کے فل کورٹ کیا بننا تھا، اس کے پیرلل میں آپ کے یہ کوسچن ریز ہوا، مگر آج آئینی عدالت کے اندر بھی 8 ممبر کا بینچ جو ہے وہ لگ گیا ہے، انہوں نے بھی 26ویں آئینی ترمیم کو پیرلل ٹیک اپ کر لیا ہے۔ اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ آج وہ منصور علی شاہ صاحب نے ڈپٹی رجسٹرار صاحب کو توہین عدالت کے لیے بھی جو ہے کل بلوا لیا ہے، اور جسٹس عائشہ والا یہ دوسری دفعہ وہی ایک کے لیے توہین عدالت پہلے ہو چکی ہے، اب یہ اس کو کیا کہیں گے جسٹس عائشہ کو اس طرح ایکسکلوڈ کرنا؟ جی میں سمجھتا ہوں، آئی ڈونٹ نو کہ یہ اب آرڈر کہاں سے ہوا ہے یا کیا ہوا ہے۔ آج کا تو آرڈر یہ تھا کہ کل صبح کیس لگے گا، اب ایک جج کو اس میں سے ایکسکلوڈ کر دیا ہے، اب اللہ بہتر جانتا ہے کہ اس کی کیا وزڈم ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس قسم کی پینڈنگ کیسز میں اس قسم کی رد و بدل کرنا غیر مناسب ہے۔ اور جہاں تک آپ نے آئینی بینچ کی بات کی، دیکھیں آئینی بینچ پہ جو آبجیکشن ہے وہ کیا ہے؟ بیسکلی آبجیکشن یہ ہے کہ آئینی بینچ جو ہے وہ خود 26ویں ترمیم کی پیداوار ہے، تو جو جس امینڈمنٹ کو ہم کہہ رہے ہیں کہ اس کو کالا دم قرار دیا جائے، وہ اسی امینڈمنٹ کی کریشن نہیں کر سکتی۔ دے ول بی ججز ان دیئر اون کاز۔ دوسرا ایشو وہاں یہ آتا ہے کہ جو آئینی بینچز ہیں they are as you know they are selected by the government۔ جو تمام جوڈیشل ممبرز تھے ماسوائے جسٹس امین الدین کے، تمام جوڈیشل ممبرز نے کہا کہ آئینی بینچ میں آپ تمام سپریم کورٹ کے ججز کو شامل کریں، یا کم سے کم اگر 7 ججز کرنے ہیں تو تمام ججز کو ایز پر سینیورٹی شامل کریں۔ حکومت نے اپنی مرضی کی آئینی بینچز بنائیں، اور پھر وہ ایکسپیکٹ یہ کرتے ہیں کہ وہی ان کے خلاف مقدمات جو ہوں گے وہ بھی وہی آئینی بینچز سنیں گی، تو وہ ایک فیئر ٹرائل کے کانسیپٹ کے خلاف ہے۔ اب یہ کل میں دوبارہ دہرا رہا ہوں اپنی بات کہ کل 2 ممبر کا یہ بینچ جو ہے جسٹس منصور علی شاہ کا اور جسٹس عقیل عباسی صاحب کا، آپ وہاں عدالت میں تھے، موڈ دیکھتے ہوئے آپ کیا ٹریجیکٹری کدھر دیکھ رہے ہیں کہ کل جسٹس عائشہ کی ایبسنس میں وہ کیا ان کو کہیں گے کہ اس کو دوبارہ اگلی پیشی آئے گی کہ بلوایا جائے اور کچھ اور لوگوں کو توہین عدالت میں بلایا جائے؟ کیا ہوگا کل آپ کے خیال میں؟ دیکھیں وہ تو جج صاحبان ہی فیصلہ کریں گے کہ کیا کرنا ہے، مگر ڈیفینیٹلی اس ایشو کو نیچرلی یہ سامنے ان کے ہوگا اور اس پہ یہ معاملہ مزید آگے بڑھے گا۔ تو یہ جو ڈیمانڈ ہے کہ یہ فل کورٹ والی وہ کلیئرلی وہ کوئی مانی تو نہیں جا رہی، تو یہ کیا اس کا سکوپ کیا ہے جو یہ 3 ممبر بینچ نے جو مقدمہ آپ پلیڈ کر رہے ہیں، اس کی سکوپ کیا ہے؟ یہ کیا جو میں کہہ رہا ہوں اندیشہ کیا ہے، کیا یہ اس کے سکوپ میں ہے کہ یہ سیٹ اسائڈ کر دیں 26ویں آئینی ترمیم کو اگر وہ سمجھے کہ وہ الٹرا وائرس ہے کانسٹیٹیوشن کا؟ دیکھیں ابھی تک جو کویسچن فریم ہوا ہے اس میں وہ اس حد تک ہے، پوری 26ویں ترمیم کے حوالے سے ابھی تک تو کوئی کویسچن فریم نہیں ہوا، مگر اس حد تک کویسچن فریم ہوا ہے کہ 26ویں ترمیم میں جو آرٹیکل 191A انٹروڈیوس کیا گیا تھا، جس میں یہ کہا تھا کہ ان آئینی مقدمات کی سماعت صرف اور صرف آئینی بینچ کر سکتی ہے، اس رسپیکٹ میں انہوں نے یہ ٹیک اپ کیا تھا کہ کیا یہ آئین کے مطابق یہ ممکن ہے کہ سرونگ ججز آف سپریم کورٹ کو اپنے آئینی اختیارات سے محروم کیا جائے؟ کیا یہ ہمارا آئین کا جو بنیادی ڈھانچہ ہے کیا وہ اس چیز کو پرمٹ کرتا ہے؟ تو اس حد تک یہ معاملہ جو ہے وہ 26ویں ترمیم سے ریلیٹڈ ہے، اور اگر بینچ یہ کہہ دیتی ہے کہ تمام جج صاحبان جو ہیں وہ اپنے آئینی اختیارات سے محروم نہیں ان کو کیا جا سکتا، تو پھر اس کی امپلیکیشنز آبویسلی آنے والے آئینی جو مقدمات ہیں ان سب پہ افیکٹ ہوگا۔ جی یہ اس وقت سچویشن یہ ہے
کہ یہ مسرور علی شاہ صاحب کی سرکردگی میں بھی یہ بینچ جو ہے ون ایلیمنٹ آف 26ویں آئینی ترمیم جس کا آپ نے 191A کا حوالہ دیا سن رہا ہے، اور آئینی عدالت جو ہے 26ویں آئینی ترمیم میں جو بن گئی اس بینچ نے بھی اس کو ٹیک اپ کر لیا ہے، سندھ ہائی کورٹ میں بھی اس کی پروسیڈنگز چل رہی ہیں، تو یہ ایک بڑی کیوٹک سچویشن ہو گئی ہے۔ جی بالکل، ایک کیوس بن چکا ہے، اور کیوس کا حل یہی ہے کہ فل کورٹ بنا کے فائنلی ڈیسائیڈ کریں، کیونکہ اگر ایک ریس بنی ہوئی ہو، ججز میں کہیں بینچز میں کچھ آ رہا ہو، آئینی بینچ میں کچھ اور آ رہا ہو، تو اس انڈگنیفائڈ طریقے سے بچنے کا طریقہ یہی ہے کہ ایک فل کورٹ تشکیل دی جائے۔ جی، میں آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کہ میرے لیے سب سے اہم یہ کیس تھا، اور میں کنسسٹنٹلی ٹیک اپ اس کو کر رہا ہوں، کافی جگہوں پہ اس کو اتنا اس کی جتنی اس کی اہمیت ہے اتنی نہیں دی جا رہی تھی، پر القادر کا بھی ایک کیس چل رہا ہے، تو اس میں بھی جو ہے اب یہاں صورتحال یہ ہے کہ دونوں پارٹیز جو ہیں، حکومتی پارٹی یہ کہہ رہی ہے کہ جناب یہ کرپشن کی جو ہے نا کہ مثالی جو ہے واقعہ تھا، اور یہ بہت اچھا وہ ہوا ہے، یہ سزا جو تھی بڑی جائز تھی، اور پی ٹی آئی آف کورس وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جناب یہ بہت زیادہ ظلم ہوا، اور یہ بالکل بھی کسی طور پہ بھی جو ہے نا یہ لیگل کیس نہیں بنتا تھا، اور وہ آرگومنٹ یہ دے رہے ہیں لارجلی کہ یہ این سی اے اور جو ہے ملک ریاض کی فیملی کے درمیان کی آپس کی چیز تھی، اور یہ اس کے اندر جو ہے ان کی ڈائریکشن میں سپریم کورٹ کو انہوں نے کہا تھا کہ اکاؤنٹ میں یہ پیسے جمع کرائے۔ آپ کا انڈیپینڈنٹ ویو کیا ہے اس پہ؟ دیکھیں، اس میں دو سیپریٹ پہلو ہیں۔ ایک تو ہے کہ آیا ایک یہ جو کہا جا رہا ہے کہ این سی اے اور کا آپس میں اگریمنٹ تھی، اس سے ریاست پاکستان کا کوئی اس میں انوالومنٹ نہیں تھی وغیرہ، وہ میں سمجھتا ہوں بات درست نہیں ہے۔ اس میں ڈیفینیٹلی ریاست پاکستان کا بڑا کلیدی کردار تھا۔ وہ پیسے جو تھے بے شک انہوں نے فورفیٹ نہیں ہوئے تھے، مگر انہوں نے والنٹیرلی سرنڈر کیے تھے، جو کہ انگلینڈ کا جو قانون ہے وہ الاؤ کرتا ہے کہ اگر لٹیگیشن سے بچنے کے لیے اگر کوئی جو شخص جس کے ایسٹس فریز ہیں وہ خود آ کے وہ سرنڈر کر دے تو پھر وہ ایک سول لائبلٹی تصور کی جاتی ہے، کرمنل لائبلٹی نہیں سمجھی جاتی۔ مگر جو وہ پیسے سرنڈر ہوتے ہیں وہ جو رائٹ فل کلیمنٹ یا اونر ہے اس کو ہی دیے جاتے ہیں، تو اس حد تک تو وہ یہ نہیں ہوتا کہ جو خود ہی اکیوز پرسن ہے وہی فیصلہ کرے کہ یہ پیسے فلاں جگہ دے دیں یا یہ پیسے فلاں جگہ دے دیں۔ تو اس حد تک میں سمجھتا ہوں کہ ریاست پاکستان کی ڈیفینیٹلی انوالومنٹ تھی، اور وہ این ڈی اے بھی، ورنہ اگر ریاست پاکستان کا کوئی تعلق ہی نہیں تھا تو پھر نان ڈسکلوجر اگریمنٹ کرنے کا مقصد کیا تھا ریاست پاکستان کے ساتھ؟ تو وہاں تو میں سمجھتا ہوں کہ بات درست نہیں ہے۔ ان کا دعویٰ سلمان اکرم راجہ صاحب کو سن رہا تھا، ان کا دعویٰ تھا کہ نان ڈسکلوجر جو ہوا ہے وہ کے خاندان میں اور این سی اے کے درمیان میں ہوا ہے، کیبنٹ نے اس کی انڈورسمنٹ کی ہے، تو یہ وہ، اور دوسرا وہ کہہ رہے ہیں کہ ججمنٹ کے اندر جو فیصلہ برطانیہ کی عدالت میں تھا اس کے اندر لکھا ہوا تھا کہ یہ اکاؤنٹ یہ ریاست پاکستان کو جائے گا، مگر یہ اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں ڈپازٹ ہوگی رقم۔ دیکھیں، وہ والا جو فیصلہ جو سرکولیٹ کر رہا ہے وہ تو غالباً ایک وہ جو شاید علی ملک صاحب کی کوئی ویزا اپلیکیشن کے ریجیکشن کے حوالے سے معاملہ ہے۔ آئی ڈونٹ تھنک کہ اس کیس کی ڈائریکٹ آن دا نیچر آف دا این سی اے اگریمنٹ اس پہ وضاحت ہے، مگر اس کے اندر اس سے ریلیٹڈ یہ میرے سامنے پڑا ہوا ہے، اس میں لکھا ہے ذکر ضرور ہے، اس میں 2 پیراگراف ضرور ہیں اس میں کہ یہ این سی اے کی سیٹلمنٹ ہوئی، اس کے نیچے ایک فریم ورک اگریمنٹ تھا، وہ فریم ورک اگریمنٹ کے تحت پیسے اسٹیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان کے اکاؤنٹ میں جانے تھے۔ دا پوائنٹ، مگر اٹ از ان کانٹیکسٹ
of his visa application. ٹھیک ہے, اس فریم ورک اگریمنٹ کی کیا ڈیٹیلز تھیں, کس کی کیا اس میں ریاست پاکستان کی کنسنٹ تھی نہیں تھی وغیرہ, ان ڈیٹیلز میں I don't think it goes into that. مگر جو ایشو ہے, دیکھیں اگر ایک پیورلی پرائیویٹ سیٹلمنٹ ہو تو اس میں اگر فار ایگزامپل اسٹیٹ بینک انگلینڈ کا یا کوئی وہاں کا ادارہ جو ہے میرے ساتھ کوئی پرائیویٹ سیٹلمنٹ کرتا ہے تو اس کی نہ وہ اجازت نہ وہ ڈسکلوجر یا نان ڈسکلوجر کی چیز وہ کسی حکومت سے پوچھتا ہے. نان ڈسکلوجر پاکستان کی نان ڈسکلوجر اگریمنٹ سائن کرنے کی ضرورت کیا پیش آئی اگر ان کی کوئی انوالومنٹ نہیں تھی اور یہ صرف ایک اور این سی اے کا پرسنل معاملہ تھا. مگر دوسرا جو ایسپیکٹ ہے ہو سکتا تو دیٹس وائی آئی تھنک کہ یہاں بے ضابطگی کچھ نہ کچھ کم سے کم بظاہر نظر آتی ہے. مگر جو دوسرا ایسپیکٹ ہے کہ آیا عمران خان صاحب کا مینز ریا اس میں پروو ہوا بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ, کیا وہ جو تمام دستاویز تھے اور شہادتیں تھیں جو کہ حکومت کو پیش کرنی چاہیے تھیں, کیا وہ کر پائے ہیں یا نہیں کر پائے, وہ میں سمجھتا ہوں کہ دیٹ از این اوپن کوشچن. وہ دیر آر ایشوز آبویسلی جو ٹرائل کورٹ کی ججمنٹ آئی ہے اس میں کچھ ایسے پوائنٹس ہیں جس میں کیونکہ کرمنل سٹینڈرڈ آف پروف تو بڑا ہائی ہوتا ہے, ہو سکتا ہے کہ کہیں بے ضابطگی ہو بھی مگر ریاست جو ہے وہ اکیوز کے خلاف ثابت نہ کر پائی ہو. جی بہت بہت شکریہ بیسٹر صاحب آپ کے وقت دینے کا. میں اس پہ آپ کی اجازت سے یہ بڑی جو انہوں نے سم اپ کیا ہے اس کو کہ یہ اس کے اندر سوال کافی ہیں مگر یہ اس کا لنک جو ہے اسٹیبلش کرنا کہ وہ جو واقعہ تھا اس کو عمران خان سے لنک کرنا, وہاں پہ لیکونہ تھا اور جس طریقے سے یہ کیس لڑا گیا ہے اس کے اندر سیاست کا ایلیمنٹ نظر آتا ہے. مگر یہ ان کا بڑا اہم پوائنٹ تھا صلاح الدین صاحب کا کہ یہ یہاں پہ جو اس لیے بھیجا گیا, جو مجھے بھی یہ سمجھ آئی ہے کہ ان کو یہ کیونکہ سسپیشس ٹرانزیکشنز تھی تو انہوں نے بھیجا ضرور ریاست پاکستان اور ٹھیک ہے اس کو دیا, مگر کیونکہ ان کا ایلیمنٹ ان کے خلاف بحریہ کا کیس آ چکا ہوا تھا, ان کی ایک ڈوبیس بیک گراؤنڈ اسٹیبلش ہو چکی ہوئی تھی, تو انہوں نے کہا کہ ریاست پاکستان شاید اس کی اگر وہ سمجھیں کہ کرپشن ہے تفتیش تھوڑی سی کر لیں. تو یہ جو تھا اس کی تفتیش میں تو سمجھتا ہوں ہونی چاہیے. اور ایسی چیز ہیں کہ جن کے ساتھ کچھ بھی چیز نتھی ہو جاتی ہے اس پہ سوال اٹھ جاتے ہیں ہر ایک آدمی کو. جس طرح پینما کے اندر جو ہے وہ ٹریل ثابت نہیں ہوئی تھی ان جو ہے اپارٹمنٹس کے ساتھ, مگر آپ کا ہمارا ہے کہ جناب وہاں پہ سرکمسٹانشل ایویڈنس ایگزسٹ کرتا ہے کہ جناب ہوا. تو وہ ٹائمنگ کی کچھ سوال تو ہیں کہ جناب اسی وقت یہ وہ القادر کا ہونا, اور پھر جو ہے میرا خیال میں تفتیش ہونی چاہیے تھی کہ جناب اس کے اندر اور کہ یار یہ جو پیسے آئے ہیں یہ اس کو یہ آئے کیسے. حسن نواز صاحب نے فار ایگزامپل اس کے اندر نواز شریف فیملی اور اسد زرداری فیملی جو ہیں وہ ہمیشہ سے وہ بھی اتنے ہی ملک ریاض کے حوالے سے سارے ہی ایک اس حمام میں ننگے ہیں. تو حسن نواز کو جو اپارٹمنٹ کی قیمت دی گئی تھی یہ تفتیش بھی ہونی چاہیے تھی. ڈبل جو بتایا جا رہا ہے کہ اس کی مالیت سے بہت زیادہ پیسے ان کو دیے گئے, شاید جو 18 ارب دیا گیا تھا یہ بتایا جا رہا ہے خبروں میں کہ وہ 9 ارب روپے کے قریب جو اس کی مالیت تھی, تو بہت زیادہ یہ جو ان کو پیسے دیے گئے. پھر اس طرح ہی ان کے تانے بانے آف کورس جو ہے اسد زرداری کے ساتھ اسٹیبلش ہے. یہ جو سارا فیصلہ آیا تھا 460 بلین والا, یہ بیسیکلی سارا سندھ گورنمنٹ میں اسد زرداری کی پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ کے آشیرواد میں ہوا, سو وہ بھی تھا. تو یہ بات یہ ہے کہ وہ ملک ریاض کا ابھی بھی پھر یہ سوال آ جاتا ہے گھوم پھر کے سارے اس میں وہ کہتے ہیں نا ایلیفنٹ ان دا روم, ایلیفنٹ ان دا روم تو پھر ملک ریاض ہیں.
تو کیا وہ جو ہے عمران خان اور ان کی بیگم صاحبہ تو انڈائٹمنٹ ان کی تو ہو گئی اور فیصلہ کنوکشن بھی، لیکن ادھر کوئی نہیں جا رہا. ادھر جو ہے جو مین پرائم جو سسپیکٹ ہے اس کی طرف ابھی بھی نہ شریف خاندان وہ اس طرف راغب نظر آتا ہے، اور نہ ہی ان کی گورنمنٹ درمیان میں پی ڈی ایم رہی تھی اس زمانے میں بھی یہ اس کی وہ یہی کہتے ہیں وہاں کھولتے اس کو انویسٹیگیٹ. ابھی آپ یہ دیکھیں 2019 کا واقعہ ہے تو 2.5 سال جو یہ ان کی گورنمنٹ رہی، جو پہلے جو اس کی بھی تھی پہلے پی ڈی ایم کی گورنمنٹ جو اس میں یا نگران گورنمنٹ میں، اس وقت کیوں نہیں اس کو ٹیک اپ کیا گیا؟ کچھ معاملہ تو ڈوبیس ہیں عامر صاحب، لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے پی ٹی آئی کے اس وقت گراؤنڈز کافی زیادہ مضبوط ہے، کیونکہ جتنا بھی پیسہ ہے جو کہ حکومت کے انڈر آتا ہے. جی نہیں، وہ اس کے اندر جو اس کے اندر بے تاشا بڑے بڑے سراخ ہیں اس کے کیس میں، جس طریقے سے پھر وہ جج صاحب کا جو اپنا بیک گراؤنڈ ہے، پھر یہ جس طریقے سے جو یہ کیس لڑا گیا ہے، پھر جس طریقے سے اس کے فیصلے مؤخر ہوتے رہے ہیں، پھر اس کے اندر جو ہے نا اس کا اسٹیبلش کرنا دونوں کے اندر لنکیج، جو کہ مسٹر صلاح الدین صاحب کیونکہ یہ انڈیپینڈنٹ ہیں، باقی جو تو کہا جا سکتا نا یا نون لیگ کے یا پی ٹی آئی کے، ان کی ایک انڈیپینڈنٹ رائے تھی اور وہ بڑی مستند رائے تھی کہ وہ اسٹیبلش نہیں ہوتا. کافی سارے سوال ہیں، مگر اگین یہ بھی سوال ہیں، یہ پی ٹی آئی کے لیے بھی بالکل سوال ہیں کہ بہرحال اس کے اندر جو ہے زلفی بخاری کا رول، فرح گوگی کا رول، کہ وہ کیوں یہ اب ان کا کیا رول تھا، ان کے وہ بڑے ڈوبیس بیک گراؤنڈ ہے. سو جو ڈوبیس لوگ ان کی انوالومنٹ آتی ہے تو پھر سوال آ جاتے ہیں، اٹھتے ہیں. بالکل اس کو پراپر انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے. ابھی عامر صاحب آپ کی اجازت ہو ایک چھوٹا سا بریک لے لیتے ہیں. ابھی چھوٹی سی بریک کی طرف بڑھ رہے ہیں. جب بریک سے واپس آئیں گے تو پوری دنیا کی نظریں چونکہ اس وقت امریکہ کی طرف ہیں. ڈونلڈ ٹرمپ امریکہ کے 47ویں صدر کی حیثیت سے اپنا حلف بھی اٹھا چکے ہیں. کیا کیا تبدیلیاں امریکہ اور کیا تبدیلیاں پوری دنیا کے لیے رونما ہو سکتی ہیں، اس کے اوپر ہم بڑی تفصیل سے بات کرنے جا رہے ہیں. اسٹے ود اس. بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید کہیں گے. دنیا یہ جان چکی ہے کہ ڈونلڈ ٹرمپ آ گئے ہیں، مگر آتے ہی وہ اپنے ساتھ پیکج کے اندر پوری دنیا کے لیے کیا لے کر آئے ہیں، یہ بہت بڑا اہم سوال ہے. اس کے اوپر ہم بات کرنے جا رہے ہیں. سینئر تجزیہ کار ڈاکٹر اویس سلیم صاحب امریکہ سے ہمارے ساتھ موجود ہیں. ڈاکٹر صاحب بے حد شکریہ آپ کے وقت کے لیے. جی عامر صاحب. جی ڈاکٹر صاحب، آپ بڑی گہری نظر ان چیزوں پہ رکھتے ہیں. ساری دنیا اپنے تناظر سے دیکھ رہی ہے کہ ان کے مفادات کو ڈونلڈ ٹرمپ کی پالیسیز سے کیا فرق پڑے گا، اور یہ جو بتایا جا رہا ہے کہ وہ پہلے دن ہی 100 کے قریب ایگزیکٹو آرڈرز ہیں جو وہ تیار ہیں. باقی چیزوں تو وہ بات کرتے ہیں، مگر پاکستان کے لیے جو 2-3 چیزیں بڑی اہم ہیں، وہ جو یہ ایگزیکٹو آرڈرز کا جو نیو یارک ٹائمز میں دیکھ رہا تھا وہ آیا. ایک تو انہوں نے جو ان کا خیال ہے کہ برتھ رائٹ جو سٹیزن شپ ہے اور اسائلم کی سٹیزن شپ ہے اس کو وہ شاید تبدیل کرنے جا رہے ہیں. پھر وہ ڈیزگنیشن جو گلوبل ٹیررزم کی جو ہے اس کے اندر کچھ نئے لوگوں کو یا اداروں کو یا اس طرح کی آؤٹ فٹس کو ڈکلیئر کرنے جا رہے ہیں. تو یہ ان معاملات پہ بات کر لیتے ہیں. پھر وہ اگین عمران خان کے کال کی بات تو کریں گے ہی. جی بہت شکریہ آپ دونوں کا مجھے لینے کے لیے. اٹ از آلویز اے پلیجر ٹو بی ود یو. دیکھیے پہلے تو یہ گلوبل جو ٹیررزم کی لسٹ ہے اس سے شروع کر لیتے ہیں. یہ جو پہلے سے کیا سرائیاں کی جاتی رہی ہیں، کچھ لیکس بھی ہوتی رہی ہیں ٹرمپ ٹیم کی طرف سے کہ وہ کس قسم کے ایگزیکٹو آرڈرز جاری کر سکتے ہیں. ان میں سے اس کا تو انہوں نے تذکرہ کیا اپنی جو اوتھ ٹیکنگ کے بعد تقریب تھی، اس میں انہوں نے یہ کہا کہ وہ جو ساؤدرن بارڈر ہے میکسیکو کے ساتھ اس کو وہ سیل کر دیں گے. اور پہلے جو پالیسی تھی حکومتوں کی کہ آپ اگر کوئی غیر قانونی طور پر بارڈر کراس کرنے کی کوشش کرتا ہے آپ اس کو پکڑتے ہیں اور پھر چھوڑ دیتے ہیں اور وہ کیسز چلتے رہتے ہیں. اب وہ بارڈر مکمل سیل ہوگا اور ان کو اندر آنے ہی نہیں دیا جائے گا. اور اس کے ساتھ انہوں نے کہا کہ وہ میس ڈیپورٹیشنز کریں گے. اور جو ڈرگ کارٹیلز ہیں میکسیکو کے اس کو انہوں نے کہا کہ میں ڈیزگنیٹ کروں گا کہ ان کو جو گلوبل ٹیررزم کی لسٹ ہے اس کے اندر ان کو ڈال دیا جائے. کہ یہ بنیادی طور پہ میکسیکو یا ساؤتھ کے لیے وہ زیادہ ہے، یہ ہمیں اس طریقے سے اس طرح افیکٹ نہیں کرتا. جو آج انہوں نے تقریر کی ہے اس کے مطابق تو اس کا تعلق امیگریشن اور میکسیکن ڈرگ کارٹیل سے ہے، کیونکہ ان کا یہ خیال ہے کہ یہ امریکن اکانومی کو نقصان پہنچا رہے ہیں. آگے جا کر اگر اس میں کوئی مزید تبدیلی ہوتی ہے یا مزید کوئی آرگنائزیشنز اس میں آتی ہیں تو وہ کہہ نہیں سکتے، کیونکہ یہ
ظاہر ہے فہرست بار بار تبدیل ہوتی رہتی ہے. دوسری بات جو برتھ رائٹ والا ایشو ہے اس میں بھی یہ آیا تو ہے پہلے کہ جی برتھ رائٹ سٹیزن شپ کو ختم کر دیں گے, لیکن اس کو کیا ایگزیکٹو آرڈر کے تحت ختم کیا جا سکتا ہے, کیونکہ ایگزیکٹو آرڈر کی بھی ایک مدت ہوتی ہے جس کے بعد اسے پھر کانگریس میں اور سینٹ میں منظوری کے لیے جانا ہوتا ہے, اس کو بھی کہیں نہ کہیں کوئی عدالتی چیلنج کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے. وہ شاید اتنا آسان نہیں ہوگا, اور ہم نے یہ دیکھا ہے ابتدائی چند دنوں میں. ابھی کل ہی آپ نے دیکھا کہ ٹک ٹاک کے خلاف اور چینی کمپنیوں کے خلاف ڈونلڈ ٹرمپ بہت زیادہ بات کرتے رہے ہیں, لیکن کل ہی انہوں نے اپنی تقریر میں اس پر یو ٹرن لے لیا اور انہوں نے کہا کہ نہیں, مجھے اپنی انتخابی مہم میں اس کا بہت فائدہ ہوا ہے اور میں سمجھتا ہوں یہ بہت اچھی چیز ہے, تو اس کو جاری رہنا چاہیے. تو وہ پاسچرنگ جو پہلے ہوتی رہی ہے اس میں سے کچھ چیزیں تو ضرور ہوں گی. اکانومی کے حوالے سے, ٹک ٹاک کے حوالے سے بھی وہ جو ہے انہوں نے تو اناؤنسمنٹ کر دی, اور یہ بھی بڑا شور مچا کہ پہلے انہوں نے جو اس کے خلاف کرتے رہے. کل انہوں نے کہا جی میں الیکشن کے اندر بھی اس کی کنٹریبیوشن ہے. اس کے اوپر بھی لیگل کوسچنز ہیں کہ جو ہے عدالتی معاملات اس کو کیسے دیکھے گی. میں گھوم پھر کے آتا ہوں, ہمارے پاس ٹائم کیونکہ مختصر ہے. کئی دفعہ یہ بات ہم کرتے ہیں, مگر کیا کریں, پاکستان میں لوگ رات کو 4 بجے بھی یہاں دیکھ رہے تھے. آج بھی ٹرمپ کی انگریزی کی سپیچ جو ہے وہ پوری دکھائی گئی ہے. ہر شخص اس لیے بیٹھا ہوا ہے کیونکہ یہاں پہ ایک امید لگی ہوئی ہے پی ٹی آئی کے اندر کہ وہ کال آنی ہے. تو اب جو ہے یہ کچھ اس کی کیبنٹ بھی ان کی سامنے آ گئی ہے, اور کچھ تھوڑی سی روشنی مزید تو چاہیے ہوگی. وہ جو اب تک سامنے پکچر آئی ہے تو پاکستان ترجیحات میں آتا ہے نہیں آتا, یہ کتنا کہ دل ٹوٹیں گے. دیکھیے ترجیحات میں تو ابھی تک نہیں ہے, کیونکہ انہوں نے اپنی اوتھ ٹیکنگ سے پہلے یا اوتھ ٹیکنگ کے دوران پاکستان کا یا ایون اس پورے خطے کا کوئی تذکرہ نہیں کیا. ان کی تقریر میں نہ ایران کا تذکرہ تھا نہ بھارت کا تذکرہ تھا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے یہ ضرور کہا کہ وہ تنازعات کا خاتمہ کریں گے, وہ دنیا میں امن قائم کرنے کی کوشش کریں گے. اور ہم نے یہ دیکھا الیکشن سے پہلے, اوتھ ٹیکنگ سے پہلے ہی, کہ انہوں نے نیتن یاہو کے بارے میں کس طرح کی ایک ویڈیو اپنے ٹروتھ سوشل پلیٹ فارم پر پوسٹ کی جس میں انہوں نے کافی نازیبا الفاظ استعمال کیے نیتن یاہو کے بارے میں, جو وہ سمجھتے ہیں کہ وہ جس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں ان کو یہاں ان الفاظ کو دہرانا مناسب نہیں ہے. اور پھر ہم نے یہ بھی دیکھا کہ وہ کلیم کر رہے ہیں کہ میرے پریشر کے نتیجے میں یہ جو جنگ بندی ہے یہ ممکن ہوئی ہے. آج کی تقریر میں بھی انہوں نے کریڈٹ لیا اس بات کا کہ میری وجہ سے جو ہاسٹیجز ہیں میں دنیا گلوبل میڈیا دیکھ رہا تھا, کافی جو ایکسپرٹس ہیں مڈل ایسٹ کے, ان کا یہ ماننا ہے کہ لارجلی جو فیکٹر وہ ٹرمپ فیکٹر ہی رہا نیتن یاہو کو جو ہے اس کے لیے فورس کرنے کا, کیونکہ اس سے پہلے اس سے نرم ڈیل مل رہی تھی تو اس وقت انہوں نے نہیں لی. مگر اب کوسچن یہ آ جاتا ہے کہ کیا جی میں اسی کو جوڑنا چاہتا ہوں پاکستان کے حوالے سے, کیونکہ وہ آرم ٹویسٹنگ جو ڈونلڈ ٹرمپ کر سکتے ہیں یا کرنے پر یقین رکھتے ہیں وہ بائیڈن حکومت اسرائیل کے ساتھ نہیں کر رہی تھی. اسی طرح پاکستان کے حوالے سے اگر ہم دیکھیں تو یہ خیال ابھی تک ضرور ہے کہ ان کا کوئی انٹرسٹ نہیں ہے اس ریجن میں. بظاہر کوئی وجہ نہیں ہے کہ وہ عمران خان صاحب کے لیے کوئی باقاعدہ کوشش کریں, لیکن وہ انتھنکیبل کر سکتے ہیں. اسرائیل کے حوالے سے بھی یہ خیال نہیں تھا کہ یہ میں اخذ کروں اگر جو ٹریڈیشنل تجزیہ کرنے کا طریقہ ہے جس کے اندر بائی لیٹرل اور انٹرنیشنل پرسپیکٹیو کے سے دیکھا جائے تو وہ کوئی ترجیحات میں نہیں آتا. مگر یہ ڈونلڈ ٹرمپ ہیں, ایک مرکوریل پرسنالٹی ہیں, ایک میوریک ٹائپ آدمی ہیں, اور اس طرح کے بیان وہ دیتے بھی رہے ہیں. عمران خان کے متعلق بھی, ان کی بیگم صاحبہ کے بھی آتے رہے ہیں. سو کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے, کیا یہ کہہ رہے ہیں آپ؟ میں بالکل یہی کہہ رہا ہوں کہ کچھ بھی ممکن ہو سکتا ہے, کیونکہ میں ہمیشہ یہ کہتا ہوں کہ آپ 99% شور بھی کسی چیز کے بارے میں ہوں تو 1% ایلیمنٹ آف ڈاؤٹ آپ کو ضرور رکھنا چاہیے, خاص طور پر جب سامنے ڈونلڈ ٹرمپ جیسی پرسنالٹی ہو. اب ہم پچھلے کچھ عرصے میں بہت سنتے رہے ہیں, آپ نے بھی دیکھا ہے کہ بڑی انٹینس لابینگ کی ہے جو ڈائسپورا ہے یہاں پہ, انہوں نے ڈونلڈ ٹرمپ کی ٹیم تک پہنچنے کی کوشش کی ہے, مارا لاگو میں ان سے ملاقاتیں کرنے کی کوشش کی ہیں, اور ہمارے سامنے اس طرح کی باتیں آتی رہی ہیں کہ کچھ بہت جو متمول شخصیات ہیں پاکستانی کمیونٹی کی, انہوں نے ملاقاتیں کی ہیں ڈونلڈ ٹرمپ سے,
اور یہ بتایا جاتا تھا کہ جی آپ کو ان کا نتیجہ ان کی حلف برداری کے بعد دیکھنے میں آئے گا. اب وہ وائٹ ہاؤس میں پہنچ چکے ہیں. سو اگلے چند دن میں ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ صرف امیدیں باندھی جا رہی تھیں یا ان کا کوئی عملی نتیجہ بھی نکلتا ہے. جی اب میں چاہوں گا، آپ نے نیتن یاہو کا ذکر کیا کہ غازہ میں آج ایکسچینج آف پرزنرز تو ہو گیا، تو ابھی جو نیکسٹ سٹیج ہے جس کے اوپر تمام اندیشے ہیں کہ جو ریموول آف جو ٹروپس ہیں ایک دوسرے کے، وہ اپنے خاص طور پہ اسرائیلی ٹروپس، کیا وہ واپس جائیں گے نہیں جائیں گے؟ اور اس کے اندر جو ایک ان کا بہت بڑا امریکہ کا بھی جو آج بیان آیا ہوا ہے اور اسرائیلی کا بھی اس پہ بہت اصرار ہوگا کہ حماس جو سمجھ رہے ہیں کہ انہوں نے بالکل پولیٹیکلی اور ملیٹریلی اس کو بہت کمزور کر دیا ہے کہ اس کا کسی قسم کا رول نہیں ہونا چاہیے. اور جو اگر تھرڈ سٹیج کے اندر ریکنسٹرکشن بھی کروانی ہے تو شاید سعودی عربیہ، قطر یا علاقے کی باقی قوتوں کا بھی ہوگا کہ ان کا فیس آف حماس جو ہے وہ عسکری پریزنس ان کی وہاں پہ نظر نہ آئے. تو کیا یہ اس کے اندر امریکہ بڑا امپارٹنٹ ہوگا کہ یہ اس کے تینوں مراحل کو عمل درآمد کروانے کے لیے؟ تو آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیے، جو اگر تاریخی طور پر اس مسئلے کو دیکھیں تو ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے کہ جنگ بندی کے بعد کوئی نہ کوئی فریق جو ہے، اور عموماً وہ فریق اسرائیل ہوتا ہے جو اس معاہدے پر کاربند نہیں رہتا اور کہیں وائلیشن ہوتی ہے اور معاملہ دوبارہ سپارک ہو جاتا ہے. اب یہ جو اپنے سفیر لگائے ہیں ڈونلڈ ٹرمپ نے اسرائیل کے اندر، وہ ان کے داماد جیرڈ کشنر کے والد ہیں. یعنی ان کا ایک پرسنل انٹرسٹ بھی ہے اس خطے کے اندر. وہ ٹو اسٹیٹ جو تھیوری ہے اس کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں، ٹو اسٹیٹ سولوشن کی طرف بڑھنا چاہتے ہیں. اور یہاں امریکی حلقوں سے اگر آپ بات کریں جو ڈونلڈ ٹرمپ کے قریب ہیں، جو امریکی میڈیا کے اندر جس قسم کی رپورٹنگ ہوتی رہی ہے، ڈونلڈ ٹرمپ کے اندر ایک یہ خیال موجود ہے کہ باراک اوباما کو جو نوبیل پیس پرائز ملا تھا وہ بڑا انفیئر تھا اور یہ اصل میں مجھے ملنا چاہیے تھا. وہ خود بھی اپنی کچھ تقریروں میں اس کا اعادہ کر چکے ہیں. تو کوئی بعید نہیں ہے کہ وہ اس کو یقینی بنانے کے لیے یہ ٹو اسٹیٹ سولوشن کی طرف جائیں اور عملی طور پر کوئی ایسے اقدامات کریں جس سے وہ یقینی ہو سکے. ایک اور اس کے اندر جو میں اگر ایڈ کروں کہ فیکٹر جو ہے وہ بزنس انٹرسٹ کا ہے کہ آگے بھی جو ٹرمپ کے جو ایک فرد جو نیگوشیٹ کرنے میں شامل کیے گئے تھے بائیڈن کی ٹیم کے ساتھ، وہ ان کے بزنس انٹرسٹ ہیں، قطر میں بھی ہیں، یو اے ای میں ہیں، پورے خطے میں ہیں. تو بزنس اسپیکٹ جو ہے ہمیشہ ٹرمپ کے لیے ایک پہلو ہوتا ہے. سو یہ اس کی علاوہ اپنے بزنس انٹرسٹ ہے وہاں پر. جی تو یہ اس بزنس انٹرسٹ کی وجہ سے شاید یہ وہ عمل درآمد اس کے اوپر کروائیں، یہ اخذ کیا جا سکتا ہے. حالانکہ اسرائیل کی آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کوئی تاریخ رہی ہوئی ہے کہ وہ وائلیٹ کرنے میں آسانی ہوتی ہے، مگر وہاں ایک تبدیلی آنے والی ہے کہ اس کے بعد جو ہے شاید یہ تھم جائے، امپلیمنٹ تو یہ ہو جائے سیکنڈ سٹیج شاید، مگر اس کے بعد پھر شاید نیتن یاہو کے خلاف بھی انکوائری یا نئے الیکشن کروا کے وہاں بھی ایک ڈیفرنٹ چینج آف گورنمنٹ ہو سکتی ہے. یہ بالکل ممکن ہے اور اس کا ایک ڈائریکٹ بزنس انٹرسٹ بھی ہے اور ایک انڈائریکٹ اکنامک اینگل امریکہ کے لیے بھی ہے میکرو لیول پر. کیونکہ اگر امریکہ کے اندر جو انہوں نے اپنی تقریر میں بھی کہا کہ میں مہنگائی کو کم کروں گا، میں اکنامک ایکٹیویٹی کو بڑھاؤں گا، اگر انہیں یہ کرنا ہے تو یہ جنگوں پر یوکرین کے اندر، اسرائیل کے اندر جس قسم کی فنڈنگ، جس قسم کے ہتھیار، جو سارا کچھ ہوتا رہا ہے اس کو انہیں کٹ ڈاؤن کرنا ہی پڑے گا. ورنہ پچھلے 20 سال میں جو امریکی اکانومی ان ایڈونچرز کے اثرات کی وجہ سے جھولتی رہی ہے، یہ کام جو ہے واپس ہوگا نہیں. یہ بس ایک لاسٹ کوشچن یہ ہے کہ بہت زیادہ اصرار جس طرح ان کا ہے، اسرائیل کا بھی اور امریکہ کا بھی ہے، بڑا سخت بیان آیا کہ حماس اگر دوبارہ ایکٹیویٹ ہوئی تو یہ بالکل جو ہے ہم پھر اسرائیل کے ساتھ کھڑے ہونے پہ مجبور ہوں گے. اور آج میں دیکھ رہا تھا وہاں کے جو تصویریں آ رہی تھیں، جو امیجز آ رہے تھے، اس میں وہ اپنی وکٹری پریڈ کر رہے تھے اور وہ اپنی پریزنس دکھا رہے ہیں اور ان کو بہت زیادہ سراہا بھی جا رہا ہے غازہ اور ویسٹ بینک کے اندر. تو کیا یہ معاملہ تھم جائے گا؟ یہ مان جائیں گے حماس کے لوگ کہ ریکنسٹرکشن کے لیے ذرا پیچھے ہٹ جائیں؟ ڈاکٹر صاحب آخری 30 سیکنڈ میرے پاس ہیں بس. جی میں نہیں سمجھتا کہ یہ اتنا آسان ہوگا، کیونکہ حماس نے پچھلی دفعہ بھی جو حملہ کیا اس پر بہت سارے کوسچن مارکس ہیں اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ they have nothing to lose. تو اس سچویشن میں آپ کسی بھی ڈیسپریٹ ایکشن کے لیے تیار ہو سکتے ہیں. تو ان کو
پکچر سے مکمل غائب کرنا شاید اتنا آسان نہیں ہوگا. صحیح ہے, ٹھیک ہے, بہت بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب آپ کے. لاسٹ ورڈ عامر صاحب, دین پھر کلوزنگ کی طرف مجھے جانا. جی, یہ ابھی بس ابھی تو شروعات ہوئی ہے, ٹرمپ صاحب آ گئے ہیں, سو پوری دنیا ایک پریشان ہے. جس طرح کہا گیا ہے کہ وہ میوریک آدمی, وہ کچھ بھی کسی وقت بھی کر سکتے ہیں, تو باقی دنیا تو ٹھیک ہے, ہمارے بڑے چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں, تو ہم تو اپنا دیکھ رہے ہیں کہ ہمارے لیے کیا وہ ان کے پاس جو پیکیج ہے اس میں پاکستان کے لیے کیا ہوگا. بہت شکریہ عامر صاحب, دیکھنے والوں کا شکریہ, اجازت دیجیے, اپنا خیال رکھیے, خدا حافظ.